बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में चीनी का बहरान एक बार फिर सर उठा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी नायाब हो चुकी है और कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इत्तलात हैं कि शुगर डीलर्स ने गुज़श्ता साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी कराई और चीनी बरामद करने की इजाज़त ले ली, और ये भी यकीन दहानी कराई गई कि चीनी की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी और अगले साल चीनी दरामद करने की नौबत नहीं आएगी। मगर चीनी बरामद करने के बाद ना सिर्फ मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया, कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और अब चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम की जेबों से अरबों रुपए बटोरे जा रहे हैं। चीनी बरामद करने के बाद हुकूमत ने अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। इसी से मुतल्लिक़ आज का और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, नवीद हुसैन साहब। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो तब भी ये चीनी का मामला और ख़ास तौर पर बरामद के हवाले से और उस पर एक इंक्वायरी भी हुई जिसमें शुगर मिल्स का नाम आया कि वो सबके ज़िम्मेदार हैं। अब ये हर दफ़े एक बरामद और फिर दरामद पर तनाज़े खड़ा हो जाता है। आपके ख्याल में इस हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें तज़ाद क्यों है और इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो क्यों नहीं निकाला जाता? अच्छा दुआ, देखिए, एक बात तो ये है, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक तो हमारी प्लानिंग नाक़िस है, प्लानिंग का फुकदान है, और दूसरा बेहिसी है गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर। जो प्लानिंग के फुकदान की मैं बात कर रहा हूँ तो 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद की गई और ये कहा गया कि जी चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है और मुल्क में जो है वो कोई बहरान चीनी का पैदा नहीं होगा, इसीलिए जो है वो एक्सपोर्ट की गई। अब वो एक्सपोर्ट की गई, उस वक्त चीनी की कीमत अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में 130, 35 या 40 रुपए के करीब थी और जो है वो चीनी एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद जो है वो चीनी की कीमत जिस तेज़ी के साथ ऊपर गई है और आज जो है वो ऑफिशियली तो ये एडमिट किया गया है कि 190-95 रुपए, लेकिन अनऑफिशियली जो आप मार्केट में जाएं तो 200 से ऊपर जो है वो चीनी बिक रही है। अब ये प्लानिंग था और अब जो है वो 5 लाख, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि 5 लाख टन जो है वो चीनी दरामद की जा रही है, अब जो है वो इंपोर्ट की जा रही है। तो ये नहीं, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री बैठी हुई है, किस तरह की प्लानिंग हो रही थी, या फिर ये है कि वो बेहिसी ये है कि जो भी शुगर मिले हैं अगर देखा जाए, उनके मार्कान को देखा जाए तो वो वही हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं या वो खुद बैठे हुए हैं जो है वो हुकूमत में। तो क्या उस जो वो शुगर माफिया है, वो शुगर कार्टेल है, क्या उनको बेनिफिट देने के लिए अवाम के ऊपर जो है वो बोझ डाला जा रहा है? क्या ये बेहिसी है कि अवाम ऑलरेडी पिस रहे हैं और जो है वो आप शुगर कार्टेल को जो है उनको बेनिफिट देना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ बेहिसी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि IMF के प्रोग्राम के तहत आपने जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो थी मुख्तलिफ, वो आपने ग्रेजुअली कम करनी थी ओवर 5 ईयर्स। अच्छा, पहले जो फेज़ में किया गया अभी रिसेंटली, तो वो किन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की गई या ख़त्म की गई? इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या ये गवर्नमेंट आम आवाम इनके जहन में है? यानी इंपोर्ट ड्यूटीज किन चीज़ों के ऊपर कम की गई? वो पेट डॉग्स और पेट कैट्स के फूड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अब जो है वो ख़त्म की जाती है। कौन पाकिस्तान में पेट डॉग्स और पेट कैट्स रखता है? ज़रा यानी समझने की बात है। दूसरी तरफ जो है आप इंपोर्टेड मिल्क के ऊपर, इंपोर्टेड चीज़ के ऊपर और इंपोर्टेड योगर्ट के ऊपर, यानी दही, दूध और चीज़ के ऊपर जो है वो ड्यूटी जो है वो कम कर रहे हैं। क्या इंपोर्टेड दूध और इंपोर्टेड दही और इंपोर्टेड चीज़ पाकिस्तान के आम आवाम की दस्तरस में ये है?
تو آپ کس کو بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایس یو ویز کے اوپر یعنی جو بڑی گاڑیاں ہیں 1800 سی سی سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں جو آپ کی جس میں لینڈ کروزر آتی ہیں جو سپورٹس یوٹیلیٹی ویہیکلز میں آتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی گئی. یعنی میں پہلے حلے کی بات کر رہا ہوں, آگے آبویسلی 5 سال میں آپ نے مزید جو ہے وہ ڈیوٹیز کم کرنی ہے, لیکن پرائرٹیز کیا ہیں, ترجیحات کیا ہیں؟ کیا یہ عام عوام ان کی ترجیح تھی؟ یہاں پہ کس کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ نے بڑی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ امپورٹ ڈیوٹی کم کر دی, آپ نے وہ کھانے کی چیزیں جو عام عوام کی دسترس میں نہیں ہیں ان کے اوپر آپ نے کم کر دی, آپ نے جو ہے وہ پیٹ ڈاگ پیٹ کیٹس کی جو ہے ان کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی آپ. اور دوسری طرف یعنی یہ بڑی گاڑیاں تو ہمارے دسترس میں نہیں ہے نا, ہمارے دسترس میں جو گاڑیاں ہیں جو چھوٹی گاڑیاں ہیں لوکل جو مینوفیکچرر ہے یہاں پہ جو 800 سی سی اور 1000 سی سی سے نیچے کی گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ گاڑیاں ہمارے لیے جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. اچھا دوسری طرف یہ کہ جو آپ کا چکن ہے, چکن کے اوپر 10% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی. یعنی چکن ایک اس غریب عوام کے لیے جہاں پہ 40% سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے, صحیح, ان کے لیے یہ چکن واحد جو ہے وہ پروٹین کا ذریعہ ہے, آپ نے اس کے اوپر جو ہے 10% ڈیوٹی لگا دی. تو یہ ترجیحات کا بھی کہ گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی بے حسی کیسے ہے اور ان کی پلاننگ کیسی ہے. صحیح. جی ایاز صاحب, پہلے برآمد کا فیصلہ آلدو انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس وقت وافر مقدار میں چینی تھی, پھر درآمد کا معاملہ, اور یہ اس دفعہ کا معاملہ نہیں, یہ پہلے بھی آتا ہے اور ہمیشہ جو شوگر کارٹلز کی بات کر رہے ہیں انہی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن پھر وہی دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنے بااثر ہیں کہ حکومتیں اور جو حکمران ہیں وہ بھی ان کے اس میں آ جاتے ہیں زد میں. تو آپ کے خیال میں یہ جو نوید صاحب بات کر رہے ہیں یہ واقعی بے حسی ہے, پلاننگ کا فقدان ہے, یا گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے کہ اس معاملے کو ہم نے فار دا لانگ اس ٹرمز میں اس کو حل کرنا ہے؟ تو آپ سب بہت معصوم لوگ ہیں, یہ ان کو چینی والوں کو اب مافیا کہہ لیں, کارٹل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. بس میں تو ایک چیز جانتا ہوں, یہ جو چاہے کر سکتے ہیں, آپ صرف باقی سب کچھ چھوڑ دیں, آپ ذرا اس لسٹ پہ نام دوڑانا شروع کریں کہ مالکان کون ہیں ان شوگر ملز کے, کس فیملی کے پاس کتنی شوگر ملز ہیں, اور وہ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا, یا کوئی وہ جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں عام آدمی کہاں ہوتا ہے اس ملک میں صرف خاص آدمی ہوتا ہے. اور لینڈ کروزر نوید صاحب اس لیے سستی کی گئی کہ ہر سیاستدان کو اس کی ضرورت ہے, ہر بیوروکریٹ کو اس کی ضرورت ہے, ہم نے بیوروکریٹس کو بھی دینی ہوتی ہیں, کیونکہ جب تک لینڈ کروزر سے نہیں اترتا بندہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی دھڑلے والا یا کوئی تگڑا بندہ ہے, وہ لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں عام سا آدمی بیچارہ پتہ نہیں غریب سا ہے, وہ اس لیے وہ ظاہر ہے اس کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے, وہ اس لیے اس پہ ڈیوٹی کم کرنا ضروری تھی. اور اوور دا ایئرز پرائرٹیز ہماری یہی رہی ہیں ہماری گورنمنٹس کی. مجھے یاد ہے ایک دور تھا, ایک وہاں پہ فرانس کا میڈ ان فرانس ایک کلر ٹی وی پہلی دفعہ آیا تھا, مجھے یاد ہے وہ ٹچ سسٹم والا ہوتا تھا, وہ اس کی دعا پرائس تھی 10,000 روپے. اس دور میں 10,000 کا 5 مرلے کا پلاٹ آ جاتا تھا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اوور آل جب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹس کی پرائرٹیز کیا رہی ہیں اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں, اور ان کے خلاف تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نا. یہ کسی خاندان کا کبھی کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے, منسٹرز مسٹ ہوتے ہیں, کوئی منسٹر نہ بن سکے ان کا تو وہ مشیر بن جاتا ہے, وہ چاہے خزانہ کے ساتھ لگ جائے, کبھی کسی کے ساتھ لگ جائے. تو یہ مسلسل اقتدار میں رہنے والی قوم ہے جن کی شوگر ملز ہیں, اس لیے ان کے لیے ایکسپورٹ بھی جب چاہیں کر لیں, ایکسپورٹ بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ چینی بہت آ گئی جی مارکیٹ میں, اتنی زیادہ پڑی بھی ہے, تو چلیں زر مبادلہ کما لیتے ہیں. اچھا وہ زر مبادلہ کما لیا, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اور ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے. وہ جو عمران خان کے دور کی آپ بات کر رہی ہیں, جو کمیٹی بنی تھی اور اس میں جو نام آئے تھے, کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوا, ہو نہیں سکتا نا, حکومتیں ختم ہو جائیں گی, وہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکے.
تو وہی چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی اور یقین دہانی کرائی جاتی ہے. اب آپ کو اور مجھے یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کرائی تھی کہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چینی کی قیمت بڑھنے دیں. میں دیکھ رہا تھا کراچی میں شاید 200 روپے بک رہی ہے, ابھی ملتان سے خبر آئی ہے وہاں بھی 200 روپے تک پہنچ گئی, 195 سے 200 تک. تو اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ چینی کھانا لوگ چھوڑ دیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چینی اس طرح سے صارف تو جو کر ہی رہا ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی فیکٹریز میں بھی تو یہی یوز ہو رہی ہوتی. اچھا وہ بھی پتہ چلے گا گھما پھر آگے انہی کی اپنی فیکٹریز ہوتی ہیں ان لوگوں کی. تو اس ملک پہ ایک مافیا اور ایک کارٹل مسلط ہے جسے اشرافیہ کہا جاتا ہے. وہ صرف اپنے مفادات کا کام کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے ہر کام کرتے ہیں. انہیں فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کو مر رہا ہے, جی رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. انہوں نے آپ پہ ٹیکس بڑھانے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا وزیروں کی تنخواہیں بڑھانا مجبوری ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی, وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا, پتہ نہیں کہاں گیا, نوٹس میں لیا کاکھ نہ لیا, مجھے وہ پھر یاد آ جاتا ہے, کچھ نہیں ہوا اس کا. اور اب وہ جو مخصوص نشستوں والے تھے بیچارے جو اتنی دیر بے روزگار رہے, اب ان کو بھی بے روزگاری الاؤنس ملنا ہے کہ ان کو بھی تنخواہیں ادا کی جانی ہیں. تو ان سب کے لیے آپ اپنا پیٹ کاٹ کے جب تک نہیں دیں گے یہ ملک نہیں چل سکتا. تو اس لیے یہ بے فکر ہو کے اپنا حصہ ڈالتے جائیں, یہ جو کہتے ہیں کرتے جائیں, ان کو چیزیں مہنگی کرنے دیں, جو مہنگی چیزیں ان کو سستی کرنے دیں, کیونکہ ان کی ضرورت فوری طور پہ ان کو ہے. وہ عام آدمی تو وہ بیچارہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا نا, کیونکہ وہ امپورٹڈ دودھ بچے کو پلا دے گا یا کوئی چیز لے کے آئے گا, اس کے مسائل اور ہیں. اس کو تو وہ جو مرغی کی بات ہو رہی ہے اس پہ ٹیکس بڑھے گا, وہ عام آدمی جو غریب آدمی جب کھائے گا وہ ٹیکس بڑھے گا تو ان لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی, ورنہ یقین کریں ان کو تنخواہیں نہیں مل سکتی, یہ بھوکے مر جائیں گے. ظاہر ہے وہ ہمیں بڑا فکر ہے ان کا. جی عامر صاحب, پلاننگ کا فقدان, بے حسی, تضاد کیوں ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کر؟ ہر سال یہ معاملہ, یہ تنازع کہہ لیں کھڑا ہوتا ہے. پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے برآمد کر لیں, پھر اس کی وجوہات آ جاتی ہیں, پھر درآمد. تو اصل ذمہ دار کس کو سمجھا جائے؟ جی عامر صاحب, میری آواز آ رہی ہے دعا آپ کو؟ جی جی بالکل اب آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی اب؟ جی جی اب آ گئی آپ کی آواز, سب سن رہے ہیں. جی جی عامر صاحب چلیں آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, کوئی آڈیو ایشو آ رہا ہے. الیاس صاحب دیکھیے, اس میں ہر سال جیسے سب کو پتہ ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور یہ اضافہ کارٹل مل کے کرتا ہے. اس میں کمپٹیشن کمیشن اور پاکستان نے اس نے بتایا کہ کارٹل بنتا ہے کس طرح. ان لوگوں کے ڈاکومنٹس بھی اٹھا لیے. ایف بی آر, آپ یقین کریں ایف بی آر کے انسپیکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں کہ چینی باہر بلیک میں نہ جائے اور ان کے ٹیکس چوری نہ ہو. پھر بھی اس کے باوجود بھی دیکھ لیں یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے پھر یہ نکل جاتے ہیں. وہی ہے کہ باثر لوگ ہیں, ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. ان کے سارے یہی پالیسی بناتے ہیں, یہی سارا ہوتے ہیں, سمگل کر دیتے ہیں چینی, پھر بھی ان کو فائدہ ہے. ان کو کسی صورت میں نقصان نہیں ہوتا. اور جو پولیٹیشین کوئی نہیں ان کے خلاف, دیکھنے ان کے خلاف رپورٹ بھی بن کے چلے گئے, ایف آئی اے میں کیس بھی چلے گئے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد یہی ہوا کہ گورنمنٹ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی. وہ جو سب سے نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, ہر سال اربوں روپیہ انہوں نے جیبوں سے نکالنا ہوتا ہے, اور یہ 100-200 روپے تک پہنچ گئی ہے, جو کہ ایک ریکارڈ قیمت ہے. آپ دیکھیں اس کے حوالے سے کیا گورنمنٹ نے کیا, کچھ نہیں کیا, کیونکہ ان کے پاس چیزیں ہیں ہی نہیں, میکنزم ہی نہیں ایسا کہ جو وہ کٹھے کریں اعداد و شمار کتنی کھپت ہے. 7 لاکھ ٹن اگر ہوئی ہے, 62 لاکھ ٹن ہوئی ہے سالانہ, تو 6 لاکھ ٹن اگر 5 لاکھ ٹن اگر مہینے کی کنزمپشن ہے, تو سیدھی ان کو پتہ ہے کہ کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے, کتنی لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو صاف اس میں پتہ ہے کہ یہ کارٹل پھر ایک دفعہ کٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے ملی بھگت کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلے. اس میں قیمت بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ کسی نقصان, ملز کو نقصان نہیں ہوتا, نقصان صرف ہوتا ہے عام آدمی کو. عام آدمی کی جیب سے یہ نکل جاتے ہیں پیسے, اور یہ پیسے جاتے کہ گورنمنٹ نے کیا کرے گی, ایکشن لے گی, کیا کرے گی. 1-2 چھوٹے دکاندار کو پکڑ لے گی, بھائی ان کو پکڑیں, بڑے لوگوں کو جو ہر سال یہ کرتے ہیں, اور ہر سال ایک کمیٹی بن جاتی ہے, اور کمیٹی کرتے ہیں.
اتنے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کر لیا تھا شوگر ملز نے کہ گورنمنٹ قیمت مقرر نہیں کر سکتی، جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس کے مطابق ہی بھیجے، اس لیے تو پنجاب گورنمنٹ ان کو کچھ نہیں کہتی کہ نہ کہ ان کی قیمت مقرر کم کریں یا زیادہ اوپر کریں، تو اس وجہ سے ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، جتنا مرضی کر لیں اور دیکھ لیں نام سب کے ہیں، سب لوگوں کو پتا کہ کن کن کی ملیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے سب کچھ، اور وہی اس کے بارے میں کمیٹی بنا کے انصاف فراہم کریں گے عوام۔ صحیح جی عامر صاحب، وہ کہتے ہیں نا رو یا ہنسوں کروں تو کیا کروں، مطلب کیا بندہ اس ڈرامے پہ کہے بات۔ ویسے تو ایاز صاحب سے میں نے پوچھنا کہ اس میں آپ شامل ہو گئے بڑی گاڑی والوں میں یا نہیں ہوئے، بہرحال میں اب چینی پہ آتا ہوں کہ یہ ایشو کیا ہے کہ آپ نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے، ہر سال کیا ہوا ہے، آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے دور کی کر لیں، اب کر لیں، پچھلے سال کی کر لیں، یہی ہوتا ہے کہ جی بڑی چینی ہے، جی بڑی ہے اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا، اور اب کیا کہہ رہے ہیں امپورٹ کرتے ہوئے کہ جی مستحکم رکھنے کے لیے، اللہ کے بندو جب 60 70 اور 150 اور 140 پہ رونا پٹنا ڈلا ہوا تھا، اب 190 سے 200 روپے پہ تو اسلام آباد میں چینی موجود ہے، تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیسی مستحکم؟ اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے بار پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے یہ ریٹ مقرر کر دیا، وہ 130-40 سے اٹھا کے 165 پہ لے گئے، مطلب یہاں پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کون سی حکومت، کیا کون سی اپوزیشن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ سارے کے سارے شوگر مل اونر ہیں، اور کاشتکاروں کے لیے کوئی آواز ویسے نہیں بنتی، ان کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک زمان وٹو ایک دفعہ پنجاب میں کین کمشنر ہوئے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ ٹکا کے لوگوں کو پیسے دلوائے تھے مل اونر سے کہ پہلے پچھلے پیسے کلیئر کرو، پھر سیزن شروع کریں گے کرشنگ کا، آپ کا سارا سب چیزوں کا۔ یہاں پہ سمپل سی بات ہے، ایک دفعہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا چینی کی قیمتوں پہ، وہ چینی کی قیمتیں پھر بڑھ گئی تھی، اب بتائیں کہاں جائے بندہ؟ عام آدمی تو مر گیا اس چیز میں کہ یہ ایک ایک چیز کے اوپر۔ اب وہ شہباز شریف صاحب کو میں سوچ رہا ہوں کہ کہوں کہ بھئی کوئی میز کھڑکائیں، کوئی مائک کھڑکائیں کہ میں نوٹس لوں گا، کچھ کروں گا، بھائی کس کے گھر جائیں گے، کہاں پوچھیں گے؟ کھرے سارے اپنے گھروں پہ جانے ہیں، حکومت اور اپوزیشن ساری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، سارے مل اونر ہیں، اور درجنوں مل والے ہیں، 6 مل والے ہیں، 5 یہ تو یہ کاروبار نہیں بلکہ وہ مافیا بن گیا ہوا ہے کہ یہ ایک مل سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا کیونکہ پروفٹ اتنا زیادہ ہے، خاندان کے سارے بچوں کے ناموں پہ چاہیے ہیں، عزیز و اقارب کے نام پہ چاہیے ہیں۔ اب اس پہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ کیا عذاب الہی آئے گا کہ جناب آپ کس طرح کی طرز حکمرانی لے کے چل رہے ہیں؟ سچی بات ہے کہ جب عام آدمی کے لیے آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا تو آپ کے لیے درد دل کیسے کوئی پیدا کرے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی مثال ہے کہ ذرا سی دیر میں آپ اربوں روپے سمیٹ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور غریب رولتا رہتا ہے۔ جی فیصل صاحب، دو اس ساری صورتحال کے نا دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ یہ جس پہ آپ سب لوگوں نے گفتگو کی، یہ بحران تو نشر مقرر کی طرح جو ہے وہ ہر سال آتا ہے، بحران کی نوعیت بھی یہ ہوتی ہے، اس پر تنقید کرنے والوں کے الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں، اور اس پہ حکومت کا موقف بھی یہی ہوتا ہے، کوئی اس پہ جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل جیسے پہلے پی ٹی وی میں ڈرامے نہیں ہوتے، نشر مقرر ہو جاتے تھے کسی ترمیم کے بغیر، تو یہ بالکل اسی طرح کا یہ بحران آتا ہے، اسی طرح لوگوں کی جو ہے وہ لوٹ مار مچتی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو چینی مافیا کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، انہوں نے اگلے سال بھی یہی کام کرنا ہے، اگلے سال بھی ہم نے اسی طرح تنقید کرنی ہے، اگلے سال بھی حکومت نے یہی موقف اختیار کرنا ہے، حکومت جو ہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو طے ہے کہ ریاست نے روکنا نہیں ہے، ورنہ ہماری ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری حکومت میں کہ جس کو روکنا چاہے، جس کام کو کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ بڑے سے بڑے ادارے کو بھی، بڑے سے بڑی شخصیت کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر پھر کچھ ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک پالیسی ہے کہ ہم نے بھائی چلنے دو اس کو قومی مفاد میں۔ لیکن اس صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ قوم ہے، یہ قوم اپنی دشمن بھی تو خود ہے نا، بھائی مت کھاؤ چینی، چینی آپ کی باڈی کی لازمی ضرورت تو نہیں ہے، چینی کے بغیر کیا آپ مر جاؤ گے؟ مت کھائیں چینی۔ چینی نہ کھانے کے فوائد ہیں کسی بھی پہلو سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائنسی پوائنٹ آف ویو سے، سماجی پوائنٹ آف ویو سے، چینی آپ کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ لیکن چینی کا آپ دیکھیں کس بے دریغ انداز میں اس ملک میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے ایک غریب ملک ہے، آپ کیکوں کی جو نئے ایک کانسیپٹ آیا کیک کا، یا جو نئے جو سویٹ آئٹم آ رہے ہیں اب طرح طرح کے، ان کی دکان جو نئے آؤٹ لیٹ دکانیں کھل رہی ہیں، ان کے باہر جا کے آپ رش تو دیکھیں، امیروں کی آبادی میں بھی دیکھیں، مڈل کلاس میں بھی دیکھیں، غریبوں کی آبادی میں بھی دیکھیں،
کیک کی دکانوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، جیسے پہلے پانی اور بجلی کے بلوں کے لیے لائنیں لگی ہوتی، اس طرح کیک کی دکانوں میں لوگ لائن لگ کے کیک خرید رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا کہ کوئی ایک عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال ہے. آپ جو ہے وہ چینی نہ کھائیں، یہ سارا بحران جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گا. چینی کے بغیر تو ہم لوگ، چینی آپ کے لیے کوئی پروٹین تو نہیں ہے، نہ کاربوہائیڈریٹ ہے. یہ اگر یہ بحران ہے تو اس کا ذمہ دار اس مافیا سے زیادہ ہم سب لوگ ہیں. ہم لوگ اس طرح بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے کماتے ہیں. صحیح. آپ مت چھوڑیں، تو سارا الزام مافیا پہ نہیں لگائے نا. جو اس قوم کی جو ذمہ داری ہے، جس حد تک یہ ذمہ دار ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اس قوم کو بھی الزام دیتے ہیں بھائی کہ آپ بھی تو مت کھاؤ چینی. چینی کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزار لو، لیکن رہ کے دکھا دیں آپ چینی، دکھا دیں آپ چائے بغیر چینی کے قوم پی کے دکھا دیں. کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دکھا دیں. 3 چمچ ڈال کے چائے میں چینی پیئیں گے، پھر کہیں گے بڑی مہنگی ہو گئی چینی. بھائی مہنگی ہو گئی تو 3 چمچ کیوں ڈال رہا؟ بھائی وہ 3 چمچ ڈال کے بتا رہا ہوگا چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن بھائی مت ڈال چینی. یہ ہے ملک کے عوام کی منافقت، جس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. بالکل نہیں یہ غلط بات ہے. چینی میں چائے نہیں ڈالتے، چائے میں چینی نہیں، چینی میں چائے ڈالتے ہیں. ہاں یہ آپ نے پہلے صحیح بولا تھا. بہرحال جی بریک کی طرف جا، معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے برآمد پھر درآمد کا یہ معاملہ، رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جانی. ابھی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے انہوں نے انکار کیا ہے. غزہ جو جنگ بندی تھی غزہ کے حوالے سے، اس کا اعلان نہیں ہو سکا. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اصل رکاوٹ ہے کیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے. حماس کی جانب سے بھی بڑا حملہ کیا گیا جس میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. امریکی صدر یہ دعویٰ کریں کہ غزہ معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا. تاہم گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ملاقات ہوئی. جنگ بندی کا کوئی اعلان سامنے نہیں آ سکا اس ملاقات میں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے ہی انکار کیا ہے اور فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے. اس کے باوجود یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پر بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے اور اس خطرے کے پیش نظر ایرانی فوج الرٹ کر دیا گیا ہے. اسی سے متعلق سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ یہ جو ملاقات ہوئی اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکن صدر کے درمیان، لیکن کوئی 2 ریاستی حل سے انہوں نے انکار کیا اسرائیلی وزیر اعظم نے، یہ غزہ جنگ بندی کا اعلان نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں، بدنیتی سب سے پہلی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں فلسطین کے حوالے سے ایک ہیں، اور کمال یہ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کو لیٹر دیتے ہیں کہ جناب آپ کو ہم عالمی وہ کیا ہے نوبل انعام کے لیے، امن کے لیے نامزد کر رہے ہیں. اور کس بات پہ؟ غزہ میں جہاں 57,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، بچے بوڑھے سب. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس حماس کی ہم بات کرتے ہیں، جی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ حملہ ہوا ہے کہ حماس سے کوئی ان کی لیڈرشپ سے پوچھے کہ آپ نے جو حملہ کیا تو بدلے میں غزہ میں یہ شہادتیں ہونی تھی، آپ کے پاس پلان کیا تھا آپ حملہ کرتے؟ جیسے انڈیا سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی تم پاکستان کی طرف گئے پہلگام سے، تو تمہاری تیاری کیا تھی؟ تو پاکستان نے تو جواب دیا. وہاں نہتے فلسطینیوں کا ایک قتل عام جاری ہے، بربریت اسرائیل کی مستقل طور پہ جاری ہے کہ حماس کا نام لے کے اور سارا کام کر دیا وہ بیچارے لوگوں کو، اور کیا وہ عملیہ میٹ کر دی ہر چیز. اب یہ تھی کہ جی امن لائیں گے. پہلے کہتے تھے تم فلاں راستے سے ہاسپٹل جاؤ، سٹارٹ میں ہوا تو تمہیں نہیں چھیڑیں گے، وہاں جا کے پناہ لو، تو اس راستے پہ بمباری کی، وہاں سے لے کے آج تک. اب وہ آگے کہ جی نہیں ہم فلسطین کا کوئی حل ہی نہیں مانتے. ظاہر ہے وہ اسرائیل کہاں چاہتا ہے. بالکل. اور مسلمانوں کی ماشاءاللہ امت مسلمہ کو آپ دیکھ لیں کہ اردن، اسرائیل جو پڑوس میں ہے، ایک فلسطینی مہاجر لینے کو تیار نہیں ہے. اور یہاں پیٹ میں درد اتنا ہے پاکستان میں، ہمارے ظاہر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ساری دنیا کا درد ہمارے سر میں ہے اور دماغ میں ہے اور پیٹ میں گھسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے بالکل ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. ہم فلسطین کے اوپر اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم ایران کے اوپر اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. ہمیں اب یہ مطالبہ لے کے جانا چاہیے جہاں ہم ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں وہاں OIC میں بھی کہ اس کے اوپر کھڑے ہوں کہ فلسطین کی ریاست بنے. ٹھیک. فیصل صاحب دیکھیں، امریکہ خود چاہتا بھی نہیں ہے کہ غزہ میں جو ہے نا وہ امن قائم، کیونکہ وہاں جب لاش گرتی ہے مسلمانوں کی تو وہ امریکہ کی جو پالیسی ہے یا پالیسی ساز ہے وہ صرف خوش نہیں ہوتے، وہ ان کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو انہوں نے ریٹرن ٹارگیٹس ہیں، وہ ان کے جو ہے نا وہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے جو ہے نا
پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے, ہم نے کسی کو ایسی کوئی قوت دنیا میں نہیں چھوڑنی جو وہ کھڑی ہو سکے. لیکن جو دوسری طرف ہے مسلم امہ, آپ کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بھی تو کہیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے نا. آپ بھی تو کہیں اسٹینڈ لیں. جب اتنا سا اسرائیل جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ امریکہ سے منوا سکتا ہے, تو آپ اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود, اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود جو ہے آپ جو ہے وہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو بھی اپنی ریاستوں سے زیادہ اپنا کردار جو ہے وہ عزیز ہے. ان کی کردار کی جو کشش ہے وہ ان کو کچھ جو ہے مسلم امت کو جو ہے وہ نہیں بولنے دیتی. آج جو کچھ ہوا ہے ملاقات کے بعد, تو یہ دونوں کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو دنیا کے سامنے آیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کوئکلی ناظرین سے واپس آتے ہیں. اسی سوال پہ ایاز صاحب, نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, آپ کے خیال میں غزہ جنگ بندی میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں, اسرائیل کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ غزہ سے نکلے اور یہاں کسی دو ریاستی جو فارمولہ ہے وہ اس کو قبول کرے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار ہے. اگر وہ آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی ان کی رہے اگر وہ کرتے ہیں تو, لیکن فلسطین کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے, ورنہ فلسطینی لوگوں کو وہ اپنا قبضہ چاہتے ہیں کسی صورت میں. وہ ایران سے نہیں جنگ چھوڑ رہا تھا, جب اس کو مار پڑنے لگی تھی تو تب وہ جا کے اس نے چھوڑا ہے. تو اس صورت میں وہ کہاں دوسرے ملکوں کو, ساتھ والے ملکوں کو بھی کیسے چھوڑے گا؟ وہ غزہ میں تو ادھر نکلنے کا اس کا کوئی رہ نہیں. اب تو اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں لوگوں کو. اتنے شہید کر دیے مسلمان, بچوں تک کو تو نہیں چھوڑا اس نے, ہاسپٹلز کو. تو کہاں وہ اتنا ظلم کر چکا ہے, تو وہ کس صورت میں چاہے گا کہ اس پٹی کو خالی چھوڑا جائے, یہاں کے لوگوں کو چھوڑا جائے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کا قبضہ رہے, اور جو بھی اس کا ساتھ ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیں. اس نے بیٹھ کے ٹرمپ کے سامنے انکار کیا کہ وہی ٹرمپ تھا جس نے کہا تھا کہ ایران سے بس جنگ بند کر دی جائے, تو بند کر دی تھی. تو یہاں کیوں نہیں ٹرمپ صاحب نے کہا؟ ظاہر ہے جب تک اس کی مرضی نہیں شامل ہوگی امریکہ کی, تو اس وقت تک کلیئر نہیں کریں گے اس کو. صحیح. جی ایاز صاحب. دعا پہلے تو آپ میرے پرائم منسٹر صاحب کو مبارک دیجئے کہ وہ اور اسرائیلی وزیر اعظم سیم پیج پہ آ گئے ہیں. پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا اور نوبل پرائز کے لیے ان کو نامنیٹ کیا تھا ٹرمپ صاحب کو, اور امن کا پیامبر بھی وہ قرار دیتے رہے ان کو, اور اب نیتن یاہو نے بھی وہی کام کیا. تو یہ بھی میرے خیال تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ اتنی خیالات کی ہم آہنگی پاکستان اور اسرائیلی پرائم منسٹرز کے درمیان ہوئی ہوگی. اس کے بعد ایک چیز بہت آج کل چل رہی ہے, کوئی ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے مسلمان ملک تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اس میں حقیقت بھی ہے تو شاید یہی کہا گیا ہوگا کہ 2 ریاستی حل کے بعد یہ تسلیم کریں گے. تو مجھے 2 ریاستی حل وہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جو موڈ لگ رہا ہے مجھے نیتن یاہو کا, کیونکہ وہ تو غزہ پہ ٹرمپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی وہ غزہ ہمارے حوالے کر دیا جائے. نیتن یاہو کا بھی یہ خیال ہے. تو جب یہ امریکہ اور اسرائیل دو ہی تو بڑی طاقتیں ہیں نا, ہم ظاہر ہے امریکہ سے ڈرتے ہیں تو اسرائیل بھی ظاہر ہے امریکہ کا ایلائی ہے. تو وہ جب چاہ رہے ہیں کہ اس پہ قبضہ کرنا, تو یہ پھر باقی اسلامی دنیا بیچاری کیا بیچتی ہے, ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. وہ بازو مروڑ کے اگر زبردستی بھی کہیں گے تسلیم کرانے کے لیے وہ بھی کرا لیں گے. اس لیے کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ کوئی حراستی کیمپ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ جی وہ اجازت لے کے آ جا سکیں. اس طرح سے وہ آزادی برخل ہمیشہ کے لیے ان کے بقول گئی ہے. وہ جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, غزہ میں آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو شروع میں جو بتایا گیا تھا اس سے بات کافی آگے نکل گئی ہے. یعنی شمالی غزہ, مرکزی غزہ کے بعد جو ہے رفح کے اوپر بھی وہ چڑھ دوڑے ہیں, جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے اوپر ان کی نظر تھی, اور وہی وہ جو ہے آج کل جو نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے دوبارہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جی فلسطینیوں کو یہاں سے جو ہے دوسرے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں منتقل کیا جائے, اور یہاں پہ یعنی یہ جو غزہ ہے اس کے اوپر اسرائیل کا مکمل قبضہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو 550 قبل مسیح جو یہودیوں کے ساتھ کیا تھا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے, کہ اس نے جو ہے وہ جوڈا کی ریاست پہ جو ہے وہ حملہ کر کے اور کافی سارے یہودیوں کو مار کے اور باقیوں کو وہ اس نے وہاں سے تتر بتر کر دیا تھا.
شاید ان کی کلیکٹیو یاداشت میں وہ بات پڑی اور اس کا بدلہ آج وہ فلسطینیوں سے لے رہے ہیں اور ان کو ان کے ملک سے جو ہے وہ بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا وہ جنگ بندی نہیں کرے گا. مارچ میں بھی ایک جنگ بندی ہوئی تھی, وہ بھی اس نے توڑی, دوبارہ جو ہے وہ ایک, اور غزہ کو جو ہے وہ اس نے ختم ہو گیا. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.